नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोविड-19 की दूसरी लहर दुनिया भर के साथ पाकिस्तान को बहुत शिद्दत से हिट कर रही है। कुछ अदाद व शुमार आपके सामने रखता हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4000 नए केसेस जो हैं वो डायग्नोज हुए हैं, डिटेक्ट हुए हैं, ये कंफर्म हुए हैं। और यूँ एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त 51,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। डेली रेट ऑफ डेथ जो है वो कल कम था, 40 था, लेकिन इससे पहले 2 दिन 75 रहा है। हुकूमत जो है उसने $150 मिलियन की रकम जो है मख्तस की है वैक्सीन्स की ख़रीदारी के लिए इंटरनेशनल मार्केट से, ताकि वैक्सीन्स जो हैं वो अचीव की जा सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने लैंडमार्क डिसीजन में 18 और 19 नवंबर का जो डिसीजन था उस पर बहुत सख्त पोजीशन लिए, हुकूमत को बहुत सख्त हदायत भी दी और ये कहा कि तमाम शहरियों की, तमाम इदारों की, तमाम सिटीजन्स की, तमाम इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है इसमें मुकम्मल एहतियात करें। इससे पहले मार्की एसोसिएशन ने चैलेंज किया था NCOC के उस डिसीजन को और नेशनल जो कमेटी है गवर्नमेंट की उसके उस डिसीजन को, जहां ये इंस्ट्रक्शंस इशू की गई थी कि कोई एक्सटर्नल गैदरिंग भी 300 लोगों से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। ताहम एक दूसरी पिटीशन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आई तो इस्लामाबाद हाई जिसमें यह कहा गया कि जो पॉलिटिकल रैलीज बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं उन्हें रोका जाए, तो कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया और कोर्ट का मौक़िफ़ ये था कि कोर्ट इस पर पहले ही अपना मौक़िफ़ और अपना फ़ैसला जो है वो दे चुकी है। पिटिशनर ने यह भी कहा था कि पैमरा को, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको पाबंद किया जाए कि जो पॉलिटिकल रैलीज खिलाफ कानून हो रही हैं उन्हें रोका जाए, कम अज़ कम उनकी ब्रॉडकास्ट जो है वो ना हो। ताहम कोर्ट ने कहा कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ हो जाएगा। अगर एक तरफ ये है, फिर सवाल भी उठ रहा है कि फिर ज़ाहिर है हुकूमत के पास टूल क्या है उन पॉलिटिकल रैलीज को डिस्करेज करने के लिए जो खिलाफ कानून हो रही हैं, जो खिलाफ इखलाक भी हो रही हैं, खिलाफ कानून भी हो रही हैं, अदालतों के फैसलों के भी ख़िलाफ़ हो रही हैं, हुकूमत की रेगुलेशंस की भी ख़िलाफ़ हो रही हैं। तो इन रैलीज़ को आप कैसे डिस्करेज करेंगे? और इस हवाले से अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अब से चंद घंटे पहले, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, पहले पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने अपने अज़म का कि हम ये रैलीज़ करेंगे और अगर हमारे रास्ते में जो भी आएगा तो हम उसे खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाएंगे। वो अज़म का जो उन्होंने मुज़ाहिरा किया उसका छोटा सा टुकड़ा भी मैं आपको सुना देता हूँ। अब टाइम है सामना करने का, इंशाअल्लाह ताला सामना होगा, डट के होगा। 13 दिसंबर का जलसा फ़कीदुल मिसाल होगा इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत के अपने हक में बेहतर है अगर वो रुकावटें खड़ी ना करें। अगर वो रुकावटें खड़ी करेंगे तो लाहौरी उन रुकावटों को हटा देंगे। लाहौर के लोगों को रुकावटें हटानी आती हैं, ये कोई पहली बार नहीं होगा। नाज़रीन, ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि अगर हुकूमत रुकावटें खड़ी करेगी तो लोग रुकावटें हटा देंगे। हालांकि हुकूमत इससे पहले बाकायदा ऐलान कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी कह चुकी है, वफाकी हुकूमत भी कह चुकी है कि लाहौर के जलसे का वो रास्ता नहीं रोकेंगे। कानूनी सूरत हाल वो वाज़े कर चुके हैं। जो लीडरान और ऑर्गेनाइजर्स होंगे उनके खिलाफ इन्फेक्शस ऑर्डनेंस जो है पंजाब का, उसकी वायलेशन में तमाम मुकदमात और केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। ये सूरत हाल किस किस्म की है? यहाँ पर क्यों पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा, ये बुनियादी मौजू है हमारी इस डिस्कशन का। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से जनाब नज़ीर लगारी साहब, बाय वीडियो लिंक, एडिटर इन चीफ हैं बोल टेलीविज़न के, प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। आमिर ज़िया साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, कॉलम नगार हैं, पब्लिशर हैं, एडिटर हैं, मुझे ज्वाइन करेंगे कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं नज़ीर लगारी साहब से इसका सबसे पहले आगाज़ कर सकूँ। नज़ीर लगारी साहब, जो सियासी जमातें, जबकि NCOC का डिसीजन जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी मोहर भी उस पर सबत कर दी, और ये सही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब एक पॉलिटिकल मसले में नहीं पड़ना चाहती है, वी रिस्पेक्ट द कोर्ट डिसीजन, लेकिन जब एक डिसीजन भी आया है, हुकूमत की भी रेगुलेशंस हैं, साइंटिफिक डिसीजन है, एक ऐसी कमेटी का डिसीजन था जो अदालत के सामने प्रोड्यूस किया गया, जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, तमाम जो गवर्निंग यूनिट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे, और फिर उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको सपोर्ट किया, उस फैसले को। और उस फैसले में यह है कि एक्सटर्नल गैदरिंग 300 से ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं हो सकती, वो भी मैरिजेस के लिए जो बुनियादी हक है लोगों का, और अगर इससे बड़ी होगी तो वो खिलाफ कानून होगी, उसके खिलाफ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, उसके खिलाफ जो है फाइन्स हो सकते हैं। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, वो ये बड़े बड़े जलसे कर रही हैं जिसमें कम से कम भी 5-6 हज़ार लोग तो होते ही हैं। मुल्तान के घंटा घर में एक तंग जगह में 5-6 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर दिया गया, तो कैसे हम इसको जस्टिफाई करें, क्या करना होगा?
بات یہ ہے کہ جب میں کسی کو کہوں گا کہ بھئی آپ گڑ نہ کھایا کریں تو پہلی شرط یہ ہے کہ میں خود گڑ نہ کھاؤں. اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تو حکومت خود بھی اس پر عمل کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکھر میں جو ہے وہ وفاقی وزیر ایک جلسہ کریں اور جس دن ملتان میں جلسہ ہو اسی دن جو ہے وہ نوشہرہ میں وزیر دفاع جلسہ کریں, اسی دن جماعت اسلامی جو ہے وہ دیر میں جلسہ کرے, اور پھر اس کے بعد وزراء جو ہیں وہ گجرانوالہ میں جلسہ کریں, اور وہ جگہ جگہ جلسے کرتے پھریں اور دوسری جماعتیں بھی کریں. تو ہم صرف جب پی ڈی ایم کو کہیں گے کہ تم جلسے نہیں کرو تو وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا. حکومت خود پہلے اپنے آپ کو تو اس کا پابند کرے. ان کے وزراء جو ہیں بڑے بڑی گیدرنگز کرتے ہیں, ان کو تو اس گیدرنگ ایسی نہیں کرنی چاہیے. سکھر والی گیدرنگ جو تھی وہ تو ایک خاصی بڑی گیدرنگ تھی اور ان کا ورکرز کنونشن تھا, اور نوشہرہ میں جو جناب پرویز خٹک صاحب کا جلسہ تھا وہ بھی خاصا بڑا تھا. دیر تو باقاعدہ جلسہ تھا نا. اگر اس طرح کے جلسے اور ان کا ذکر بھی نہ ہو اور حکومت ان کی بات بھی نہ کرے اور صرف یہ کہے کہ جناب وہ پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. اگر حکومت نے کسی چیز پر پابندی لگانی ہے تو پہلے لگائی صاحب بڑا فیئر پوائنٹ ہے, بالکل صحیح ہے, بڑا آپ نے پوائنٹ آف پرنسپل ایکسپلین کر دیا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ جلسوں کے اوپر اپنے تمام جلسوں پہ پابندی لگائی ہے, اور شاید جو یہ جلسے جو کیے گئے ہیں یہ 300 کی لمٹ کے اندر کیے گئے ہیں, جیسا کہ غالباً اسد عمر صاحب نے سندھ میں کہیں کیا, میں نے دیکھا انہوں نے سندھی ٹوپی پہن کے کیا تھا. لیکن نذیر لغاری صاحب کا, ارشاد بھٹی صاحب موقف یہ ہے کہ حکومت خود بھی بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے, اور این سی او سی کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کی وفاقی حکومت یا اس کے پارٹنرز جو ہیں وہ وائلیشن کر رہے ہیں. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ یہ دوسری لہر ہے پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپین وائرس ہے, وائرس بدل گیا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میں نے 150 بندوں کا وائرس چیک کیا جن کو ہوا, تو وہ یہ پرانا وائرس نہیں ہے, یہ یورپین وائرس. سیکنڈ تھرڈ چیز اس میں سردیاں آ گئیں, فورتھ چیز اس میں انفلوئنزا آ گیا اور نمونیا شامل ہو گیا. ففتھ چیز یہ ہے کہ اس میں بے احتیاطی, پہلے خوف تھا, ایک تھوڑا سا ڈر تھا, وہ ختم ہو گیا. یہ چیزیں ذہن میں رہے. اچھا, اب اس حکومت کو بھی سلام کہ جس کا ابھی بھی ہے کہ 300 بندوں کے ساتھ جلسے کرنے چاہیے, یا شادی بیاہ کے لیے نہیں, وہ ایک سیپریٹ چھوڑ دیں. جو حکومت کے جلسے, حکومت کی تقریبات, حکومت کی پریس کانفرنس, حکومت کے افتتاح, انڈر پاس کے افتتاح, فلانا, اس عوام کو سلام جو کہتی ہے کہ یہ ابھی بھی نہیں مان رہی. وہ کہتے ہیں کہاں ہے کرونا, اور ساتھ کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کی سازش ہے, ہاتھ میں لانے سے کرونا نہیں پھیلتا. اور میں اسلام آباد میں آپ ساروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے ہفتے ایک دوست کو کرونا کا بیڈ کے لیے ڈھونڈنا پڑا, تو مجھے 4 اسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی تھی, 4 اسپتالوں میں. اور پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چاروں اسپتال انکار کر گئے. چاروں اسپتالوں نے کہا کہ وینٹیلیٹر نہیں ہے. چاروں اسپتالوں نے کہا کہ بھائی جان اس خدا کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو سمجھائیں کہ صورتحال کتنی کرا. اور یہ نذیر لغاری صاحب کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ یہ ایک طرح نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ, اس اپوزیشن کو سلام جو بختاور صاحبہ کی, اللہ ان کے نصیب اچھے کرے, اور ان کی منگنی پہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کرونا ٹیسٹ بھجواؤ. بلاول صاحب کو خود کرونا ہو گیا, ہاں بلاول صاحب کو خود کرونا ہو گیا, وہ کیوں نہیں آئے نا. انقلاب تو زندگیاں مانگتا ہے, آئیں, کرونا ہوا ہے تو آئیں, کیونکہ بقول ان کے اپوزیشن کے بقول اپوزیشن کے کرونا کھلی جگہوں پہ نہیں پھیلتا. بقول اپوزیشن کرونا جلسوں میں نہیں پھیلتا. بقول مولانا فضل الرحمان جب بندہ سو رہا ہو تو کرونا سو جاتا ہے, شاید وہ جلسوں میں سو جاتے ہوں گے, اس لیے کرونا سو گیا. اس اپوزیشن کو سلام. اور اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ 2 باتیں کر رہی ہے. نمبر 1, مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگایا جا سکتا. مکمل لاک ڈاؤن خدا کے لیے اپنے جو ضروری کام ہیں, جو ضروری چیزیں ہیں, جو ضروری بزنس ہے وہ کھلے رہنے دے. مر جائے گی یہ قوم, یہ آدھی قوم دیہڑی دار ہے, 7 لوگ اس میں ایک کمرے میں رہتے ہیں. اور ان عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا, جو سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کا کیا ہے, بڑے محل ہیں, علیحدہ کوارنٹین ہے, ان کے ڈاکٹر باہر ہیں, ان کے اسپتال باہر ہیں, ان کے لیے ایئر ایمبولینس آ سکتی ہے, ان کے لیے ساری سہولتیں ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اس لیے اس اپوزیشن کو خدا کے لیے 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. یا فری فار آل کر دیں کہ اللہ بہتر کرے گا جو بہتر کرنا, یا پھر ڈنڈے ماریں. نہیں, انہوں نے تو کہہ دیا حکومت کہ ہم تو راستہ نہیں روکیں گے. نہیں, یہ نہیں ہے, یہ ہاف ہارٹڈ نہیں.
ہاف ہارٹیڈ آپ کوئی دیکھا تھا کہ ملتان میں کتنا بلوا کیا تھی. نہیں حد ہوگی. حکومت سے بڑا کوئی بلوا کر سکتی؟ ڈنڈے ماریں, اب گرفتاریاں کریں, جیلوں میں ڈالیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ اجتماعات روکیں, آپ لوگوں کو مرنے کے لیے لیکن کیوں اب کر اسلام سکتے آباد ہیں؟ ہائی کورٹ کو جب ایک اور پٹیشنر نے یہ کہا کہ پولیٹیکل ریلیز روکیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں مزید ججمنٹ نہیں کرنا چاہتے. ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں نا, آپ نے سینٹ ملتوی کر دیے, آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا. آپ کرونا کے میں اجلاس میں نہیں جاتے کرونا نہ ہو جائے. خواجہ آصف نے کہا پی ایس سی کا اجلاس ہو رہا تو انہوں نے کہا میرے 5 لوگوں کو ہوا ہے اٹھیں, اور انہوں نے اجلاس ملتوی, رانا تنویر نے اجلاس ملتوی کر دیا. اور میرے 6 آخری بات, میرے جاننے والے 6 لوگ مرے ہیں 22 سے 32 سال کی عمر میں اس سیکنڈ ویو میں. ینگ لوگ مر رہے ہیں. میں بہت لوگوں کو جانتا. مجھے ایک سیکنڈ, عامر ضیاء صاحب, کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے میڈیا ٹیلی ویژن چینلز کو, پاکستان کے ٹیلی ویژن اینکر پرسنز کو, پاکستانی میڈیا کو ایک اپنا ایک مورل سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے؟ حکومتیں کچھ بھی کہیں, اپوزیشن کی جماعتیں کچھ بھی کہیں, لیکن ہائر پبلک انٹرسٹ کے اندر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں ان ریلیز کو دکھانے سے گریز کریں. ہاں, خبر کے طور پہ ان کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ یہ ریلیز اللیگل ہیں اور یہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہیں, یہ جو پاکستان کی پبلک ہیلتھ ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں, انسانوں کی زندگی کے خلاف ہیں, ملک میں پینڈیمک پھیلا رہی ہیں, اور ان کی ساری ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینل ان کو دکھائیں گے ان کی تقریروں کو. چنانچہ مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز پہ اخلاقی طور پہ یہ واجب ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو ڈسکریج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی کو دکھائیں, نہ صرف خبر چلا دیں 1 منٹ کی. کیا کہیں گے عامر ضیاء صاحب؟ جناب, بات یہ کہ آئیڈیلی جو کہتے ہیں نا ہونا چاہیے وہ ایسے ہی کچھ ہونا چاہیے. بلکہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں کہ جلسے جلوس ہوتے تو ان کی اس طرح کی لائیو کوریج نہیں ہوتی, عام حالات میں بھی نہیں ہوتی. یہ صرف ہمارے یہاں ہے کہ کوئی ذرا سی بھی پریس کانفرنس کرے, تقریر کرے, ہمارے یہاں گھنٹوں جو ہے ٹی وی کی توجہ اس جانب ہو جاتی ہے. ورنہ دنیا میں ہمیشہ خبر کو خبر کی طرح لیا جاتا ہے کہ جلسہ اگر ہوگا تو جی اس کی منٹ کی رپورٹ ہوگی, اگر آپ اخبار میں لکھیں گے تو 400 ورڈ کی سٹوری ہوگی. تو یہ تو ایک میرے خیال میں عام حالات میں اچھی صحافت جہاں پر ہوتی ہے, جہاں پر ہم جیسی لیزی جرنلزم پریکٹس نہیں کی جاتی, وہاں دنیا میں کبھی بھی اتنا زیادہ جو ہے لائیو کوریج ہر آدمی کے بولنے والے کی نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. آپ مجھے مثال دے کے بتا دیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہماری خواہش ہے, آپ کی خواہش ہے, بڑی اچھی خواہش ہے, لیکن بدقسمتی یہ کہ جس طرح سے ہماری سیاست جو ہے پولرائز ہوئی ہوئی ہے, اسی طرح سے ہمارا میڈیا بھی بہت زیادہ پولرائز ہوا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جانتے بوجھتے, اور ہمارے یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, جہاں دیدہ لوگ ہیں, سیاستدان بھی اور صحافی بھی, تجزیہ کار بھی, لیکن وہ باتوں کو اس طرح سے مست کر کے پیش کرتے ہیں, توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ جب کرونا وائرس جیسی وبا پہ جملے بازی ہو, جگت بازی ہو ہمارے ہاں, اس کو ازراہ مذاق بات کیا جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پبلک انٹرسٹ میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ وہ نہیں کر سکتے. ہماری آواز جو نقار خانے میں توتی کی آواز ثابت ہوگی. بات یہ کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف کہتے ہیں نا پبلک ایکٹیویٹی سے نہیں ہوتی, اس کے لیے قانون کو جو ہے حرکت میں آنا پڑتا ہے, اور قانون اس لیے حرکت میں آتے کہ جی وہ پبلک لارجر پبلک انٹرسٹ میں ہو. اور اگر یہ قانون میں انہوں نے قانون بنایا نا, انفیکشس کنٹرول آرڈر, نہیں دیکھیں پنجاب حکومت نے قانون بنایا ہے کنٹرول آف انفیکشس ڈیزیز آرڈر جو ہے ان کا آرڈیننس ہے, لیکن جب اس کو وہ انفورس کرتے ہیں تو پھر میڈیا کہتا ہے وہ پھر وائلنس ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ملتان میں تقریباً 3 دن تو ظاہر ہے کہ حکومت کا فیصلہ کیا کہ اس کو فورس نہیں اپلائی کرنی چاہیے. نہیں, اب یہ ہے نا کہ قانون, اس کا مطلب ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ اور ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. کہ بات یہ کہ اگر آپ نے پہلے کہا جی ہم قانون پہ عمل کریں گے, دوسرے نے آگے دکھائیں, آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے, یا تو پھر آپ جو ہے فری فار آل کر دیں. یہ جو آپ آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ جو ہے چیزوں کو مینج نہیں کر سکتے. بات یہ والی جو بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کوئی وائلیٹ کرے, کوئی بھی کرے, کتنا ہی بڑا نام ہو, آپ سیدھے سیدھے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو کرتا دھرتا ہے آپ ان کو پکڑتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں. اس میں نہ جمہوریت کا سوال ہے, نہ کہتے ہیں نا آزادی اظہار کا سوال ہے. اور یہ بات جو لغائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح حزب اختلاف جلسے کر رہی ہے, اسی طرح حکومت کو اپنی جلسیاں بھی نہیں کرنی چاہیے. ان کو جو ہے یہ کہتے ہیں ایک آگے بڑھ کر ہی کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن ان دا لارجر پبلک انٹرسٹ یہ بالکل ہونا چاہیے. اگر ہم کر سکیں کہ جناب یہ جو لائیو کوریج ہے اس کو ڈسکریج کریں, اور وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیں ان کے خلاف کارروائی ہو. کارکنوں سے زیادہ کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے کہ جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں ان کے اتنا رویہ خود غرضی پر مبنی ہے, اتنا منافقانہ رویہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ پارٹ آف دا سولوشن بنے, یہ پارٹ آف دا پرابلم بن گئے ہیں. تو اس پرابلم کو آپ کیسے حل کریں گے؟ اس کے لیے یقیناً جو ہے حکومت کو اپنی ریٹ جو ہے قائم کرنی پڑے گی. لیکن جو صرف یہ نہ ہو کہ حزب اختلاف کے لیے ان کو پہلے اپنے عمل سے بھی ثابت کریں کہ جی ہم بھی نہیں کر رہے, اور جہاں پہ یہ بڑے جلسے ہو رہے ہوں اس کے خلاف کارروائی کریں.
اگر آپ نے اس طرح کا الاؤ کیا, یہ جو آپ ابھی ڈیٹا پیش کر رہے تھے کہ جی 51,000 ایکٹیو کیسز ہیں, آپ دیکھیں گزشتہ 5 روز میں 10 ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں 5 دنوں کے اندر. ہمارے 3,000 سے زیادہ جو طبی عملے کے لوگ ہیں وہ کوارنٹین میں ہیں, وہ جو ہیں اس کا شکار ہو چکے ہیں. تو جو ہماری پہلی صف ہے اس وقت جو لڑ رہی ہے کورونا سے, وہ متاثر ہے. آپ بھی بتایا انہوں نے بھٹی صاحب نے کہ جی اسلام آباد میں کیا حالت ہے اسپتالوں کی, کراچی میں اس سے بری حالت ہے. اور کراچی کے اندر جی واقعی لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی, وینٹیلیٹر پہ جو ہے لوگوں کے پاس بڑے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. 20% ہے ریٹ آف انفیکشن کراچی میں, 20% سے زیادہ ہے. جی, اور ہمیں اپنا ایجنڈا جی بالکل بدلنا چاہیے. میں بریک لے لوں عامر ضیاء صاحب, آپ نے مفاد میں ہو. جی تھینکس فار سپورٹنگ مائی سجیشن. ناظرین, مطلب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو, ٹیلی ویژن پروگرامز کو, خاص کر کے نیوز بیوروز جو ہیں ان کو خود سے ایک اخلاقی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر پاکستان کے شہروں میں ریٹ آف انفیکشن جو ہے وہ 8 سے 20% ہے, تو جو بڑی گیدرنگز ہیں جنہیں اب عدالتیں اور جنہیں NCOC خلاف قانون قرار دے چکے ہیں, 300 سے بڑی گیدرنگ کہیں پر بھی اگر ہوتی ہے تو وہ خلاف قانون ہے. اور ایسی گیدرنگ کو ٹیلی ویژنز پہ دکھانا در حقیقت ایسی گیدرنگز کے آرگنائزرز کو انکریج کرنے کے مترادف ہے. آپ ان کو ایک آکسیجن دے رہے ہیں, ان کو ایک پبلسٹی دے رہے ہیں, اور یہ گیدرنگز کی بھی جا رہی ہیں پبلسٹی کے لیے. اس لیے مناسب یہی ہے, جو بات سمجھ آتی ہے کہ پاکستانی میڈیا اپنا رول پلے کر سکتا ہے, اخلاقی طور پر اپنا رول بڑا بھرپور طریقے سے پیش کر سکتا ہے جب اس قسم کی گیدرنگز کو پاکستانی میڈیا کور کرنے سے, جو مسلسل کوریج کی جاتی ہے, نیوز کے طور پہ ضرور رپورٹ کرے لیکن کور کرنے سے گریز کرے. ایک بریک لیتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, پہلے وقفے میں, پہلے پارٹ میں اس پروگرام کی جو ڈسکشن ہوئی اس کو سم اپ کر دوں کہ 2 سجیشنز ہماری سامنے آتی ہیں. ایک وہ جو نذیر لغاری صاحب کی ہے, اور دوسری میری جو سجیشن تھی جس کو سپورٹ کیا عامر ضیاء صاحب نے. اور پہلی سجیشن یہ ہے کہ حکومت اگر مخلص ہے, اگر سنسیئر ہے کہ اپوزیشن بڑی بڑی ریلیز نہ کرے ہزاروں کی تعداد میں, تو حکومت کو بھی کوئی گیدرنگ جو ہے 300 سے زیادہ کی, جو حکومت نے پرمٹ کیا ہے, جو NCOC نے ریکمنڈ کیا ہے, جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی مہر ثبت کی ہے کہ 300 سے زیادہ بڑے لوگوں کی کوئی گیدرنگ, نہ تو پرائم منسٹر کو, نہ چیف منسٹر کو, اور اسی طرح حکومت کو, جماعت اسلامی کی لیڈران کو بھی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو PDM کا حصہ ہی نہیں ہے, کہ آپ کوئی بھی ایسی گیدرنگ نہ کریں جس میں 300 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں. اگر یہ مورل سٹینڈرڈ, اگر یہ سٹینڈرڈ اور یہ ماڈل حکومت خود سے سیٹ کرے گی تو حکومت کے پاس ایک اخلاقی جواز ہوگا, مورل اتھارٹی ہوگی, اور عوام بھی دیکھیں گے, میڈیا بھی دیکھے گا, اور حکومت اس کو انفورس کر سکے گی. دوسری جو چیز ہمیں سامنے آتی ہے کہ میڈیا کی ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسے بڑے جلسے جن میں 300 سے زیادہ لوگ آپ کو نظر آئیں تو وہ غیر قانونی ہیں, اور وہ پبلک ہیلتھ کے لیے ہیزرڈ ہیں, وہ غیر اخلاقی بھی ہیں, اور میڈیا انہیں رپورٹ تو کر سکتا ہے نیوز کی حد تک, لیکن ان کی لائیو کوریج جو ہے وہ میڈیا کو نہیں کرنی چاہیے. ایک بہت بڑا ٹیسٹ اور بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستانی میڈیا کی سینس آف رسپانسبلٹی کے لیے, جس نے اب تک کووڈ-19 میں, اب کی پینڈیمک کی لڑائی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. آگے لے کے چلتے ہیں ڈسکشن کو, لغاری صاحب کی طرف چلتا ہوں کوئکلی. لغاری صاحب, اسحاق ڈار صاحب کے جو انٹرویو تھا BBC کا, اس پہ کل تک بڑی بحث ہوتی رہی, کل رات تک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈار صاحب کا جو یہ انٹرویو تھا, اس نے نواز شریف صاحب کے بیانیے کو اسٹرینتھن کیا ہے یا نواز شریف صاحب کے بیانیے کو نقصان پہنچایا؟ میں صرف 1 منٹ, وہ پہلی گفتگو جو آپ نے سم اپ کی ہے اس میں صرف 1 منٹ میں نے ایڈ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ملتان میں 3-4 دن کی دھینگا مشتی کے بعد ایک جلسہ ہوا اور حکومت نے آخری دن کہا کہ بھئی جاؤ جلسہ کر لو, تو اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ لاہور کے جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. یہ سرکاری طور پر کہا گیا, گویا آپ نے انسٹیگیٹ کیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب تو بڑے مزے سے آؤ, تیاریاں کرو جلسے کی. اب 10 دن 11 دن پہلے, یعنی کہ پیر کو جلسہ ہوا اور منگل کو آپ نے کہا کہ جی لاہور کے جلسے کو تو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے ہم. تو یہ گورنمنٹ کا جو دوہرا معیار ہے اس کو بھی پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے. نہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا استدلال یہ ہے کہ حکومت نے جو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں, لیکن حکومت کا دیکھیں نا استدلال یہ ہے کہ ہم آپ کا راستہ فزیکلی نہیں روکیں گے, ہم بلوا نہیں چاہتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بلوا کرنا چاہیے, حکومت کو فورس یوز کرنی چاہیے جلسے روکنے کے لیے. حکومت کو اپنی رٹ, اگر حکومت کی کوئی رٹ ہے تو اس کو انفورس کرنا چاہیے. حکومت کے پاس دا پاور آف ٹیرر اس کے پاس ہوتی ہے, حکومت کے پاس ہوتی ہے, اور کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے. جو ریاست ہے, ریاست کے یہ کانٹرڈکشن آ جاتی ہے نا, یہ تو سر کانٹرڈکشن آ جاتی ہے نا لغاری صاحب, یہ تو تضاد آ جاتا ہے. ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو, اگر پہلے آپ نے یہ کہا کہ حکومت جو اگر خود اپنے جلسے کرتی ہے تو اپوزیشن کو رائٹ ہے, ہم نے آپ کے آرگومنٹ کو مان لیا, ہم نے کہا کہ حکومت کو 300 سے زیادہ کا کوئی جلسہ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کو فزیکلی روکے, وہ وائلنس کرنے پہ تیار ہے. لغاری صاحب وہ تو وائلنس کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روکے
نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ روکے. اچھا، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم جاتے ہیں اس طرف کو. دیکھیں، ان کو یہ تو پتا ہونا چاہیے تھا یا ہوگا کہ میں ہارٹ اٹیک میں جا رہا ہوں، اور یہ واقعی سخت گفتگو ہوگی. اور پھر جس طرح سے ان کے اپنے چھکے چھوٹے ہوئے تھے اور جواب نہیں دے پا رہے تھے، تو یہ شاید اس طرح کی انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ پاکستان کا کوئی چینل ہے، پاکستان کا کوئی صحافی ہے جو اپنا دوست ہے، پیارا عزیز ہے، اور وہ انٹرویو کرنے آ رہا ہے یا اس سے انٹرویو ہو رہا ہے ہمارا. اور یہ جو ہے کون سا ایسی ہارٹ اٹیک ہوگی، کون سا ان چیزوں کو معلوم ہوگا، انہیں کون سے ہمارے حساب کتاب کا پتہ ہوگا، کون سے ہمارا نامہ اعمال ان کے پاس رکھا ہوگا. اور بھائی یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہوگا کہ ہمارے پاس کیا کیا پراپرٹیز ہیں، کیا کیا جائیدادیں ہیں، کیا کیا ہمارا مال ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. ان کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سارے فیکٹس اور فگر لے کر، اور ایک بہت ہی تند جو ہمارے بھٹی صاحب کے عام مزاج سے بھی وہ بھٹی صاحب تند نہیں ہیں، بھٹی صاحب فیکٹ سے بات کرتے ہیں، لیکن بہت ہی تند انداز میں اس نے جب سوال کر کے چڑھائی کی تو ان کو جو ہے وہ بولتی بند ہو گئی، جس کو کہتے ہیں کہ بولتی بند ہو جانا. تو ان کی بولتی بند ہو گئی، اور یہ نیریٹو کسی طور پر بھی نہ نواز شریف کے حق میں تھا نہ کسی اور کے حق میں تھا. مشکلات پیدا کرتا ہے یہ. اور جب یہ یاد آتا رہے گا کہ ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، تو لوگ جو ہیں اس بات کو ریکال کرتے رہیں گے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس طرح کے اپوزیشن کے ساتھ ایکسپوز ہونے کی بات بہت اچھی ہے. جی بھٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا. ان کو نہیں لگ رہا لغاری صاحب کو، لغاری صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ ڈار صاحب کو فائدہ نہیں ہوا. پہلی بات ہے کہ شکر ہے مریم نواز صاحبہ نے یہ نہیں بیان دیا کہ اسٹیفن سیکر ہمارا مقابلہ تم سے نہیں تمہارے لانے والوں سے ہے. شکر اللہ. لیکن ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بڑا معنی خیز. انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا نے وہی 2-2.5 منٹ پک کیے ہیں جس میں میں ذلیل ہوا ہوں، لیکن باقی انٹرویو میں میں نے بڑی سخت باتیں. اس میں بھی جھوٹ بولے ڈار صاحب کے. میں 7 جھوٹ آپ کو بعد میں اگلے پارٹ میں بتاؤں گا. پہلے انہوں نے بڑی اس میں بھی کہا کہ فافن کی رپورٹ میں 35 حلقوں میں دھاندلی کا کہا گیا. کوئی رپورٹ نہیں. نیب درجنوں بندے مار چکا ہے. یہ بھی ایک جیل میں مرا، وہ بھی جوڈیشل پہ جب جیل گیا اس وقت مرا. ان کو یہ جب بھی ان سے پوچھا گیا ہے، جب بھی سوال ہوئے کسی مناسب جگہ پہ، یہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہی مارے گئے. اور یہ ان کو کس، میں اس بندے کو پہلا تو میں اس کو اسٹیفن سیکر کو کہوں گا کہ جا تیری بی بی سی تیری تنخواہ پہ کٹ لگا دے ظالم آدمی. جا سردیوں میں تیرا گیزر خراب ہو جائے، تو اسٹرابری کھائے تو آگے سے بیر نکلے، اور جا تجھے تیرے کیمرے میں منہ تیرا ڈریکولا جیسا نظر آئے. تو نے اتنا بے عزت کیا. یعنی مفرور، اشتہاری، مجرم، بوٹ پالشیے، بھاگے ہوئے، ملک میں انتشار پھیلانے والے، اور وہ آگے زبان پھیری جا رہے تھے اس پہ، اور ہمارے آئرن مین جو تھے. اچھا پھر یہ ان کو کس، میں اس بندے کو بھی میں سلوٹ مارنا چاہتا ہوں جس نے ان کو مشورہ دیا، جن کو میں جس کو سنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اپنا بیسٹ آدمی انہوں نے کہا پہلے اکھاڑے میں اتارو، اور وہ اکھاڑے میں اتارا. اور کس، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس عقل مند آدمی نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کو کہوں گے. اچھا ان کے لیے کبھی سوٹ ہے. مشرف ماشاء اللہ لگا. حسن نواز نے ایک ہارٹ اٹیک کو اس انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جس ایون فلیٹ میں رہ رہا ہوں یہ کرائے پہ رہ رہا ہوں. اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے، حسین نواز نے جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا، الحمدللہ ساری جائیدادیں میری ہیں. اس وقت ثنا بچہ کا پروگرام جاری تھا، تو درمیان میں مریم نواز اپنی فرمائش پہ آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میری تو کوئی بیرون ملک اندرون ملک جائیداد نہیں. اس کے بعد نواز شریف نے جناب اسپیکر 3 ٹی وی تقریریں اور 3 جعلی انٹرویو ٹھوکے، اور اس کے بعد ان سے مکر گئے. تو ان کو کبھی بھی سوٹ نہیں کیا. اور اب آپ دوسرے میں جائیں. میں 7 جو ہے نا 7 فکرے یہ دوسرے. عامر زیاد صاحب، بہرحال اسحاق ڈار صاحب کا اپنا دعویٰ یہ ہے، انہوں نے ایک پاکستان کے ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی اپیئر ہوئے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے یہی دعویٰ کیا. وہ خاصی ایک فرینڈلی سی ڈسکشن تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ میرا 23 منٹ کا انٹرویو تھا، اس میں بہت سی میں نے اہم باتیں کی ہیں، میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے، لیکن پاکستان کے میڈیا میں اور وہاں پہ سوشل میڈیا میں محض وہی 2 منٹ 20 سیکنڈ اٹھائے گئے ہیں جہاں تھوڑے سے وہ پھنس گئے تھے. آپ کو کیا لگا ہے عامر زیاد صاحب؟ کہ فرینڈلی پچ جب ہوتی ہے تو وہاں تو بہت رواں دواں ہوتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہوں کوئی بھی ہوں، لیکن جہاں پر سوالات ہوتے ہیں وہاں پر یہی حالت ہوتی ہے. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مجموعی تاثر کیا رہا.
اس 23 منٹ کے اندر اگر آپ نے 5-10 منٹ ایسے ہی گزار دیے اور اس کے بعد، لیکن جو اصل جہاں سے خبر بنی اور جہاں پہ جو کہتے ہیں نا پنچ لائن ملی ہمیں، وہ بقال اگر ان کی بات کو بھی ہم تسلیم کر لیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، ہمیں تو یہ لگا کہ زیادہ تر یہ آن دا روپس تھے رادر دین کہ یہ ان کی کوئی بہت اچھی پرفارمنس تھی، لیکن وہ تو 2-2.5 منٹ تھے اس میں تو ناک آؤٹ ہو گئے. اچھا بات یہ جو سوال ہے کہ جی کہ کیا اس سے نواز شریف صاحب کا بیانیہ کمزور ہوا، مجھے ایسے عاجز کی رائے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ تو پہلے ہی بہت کمزور ہے. وہ بیانیہ جو ہے وہ مجموعہ تضادات ہے ہر طرح سے، اور اس بیانیے کو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے ایک غلط چیز کو جو ہے کسی بھی طرح سے دفاع نہیں کر سکتے، جبکہ خود آپ کا جو ہے پیچھے اتنے بڑے بڑے آپ کے کہتے ہیں اسکیلیٹن جو کورڈ ہوں، پھر تو آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہی جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوا. اور اب دیکھیں کہ آپ کو بہت سارے ہمارے میڈیا کے دوست آپ کو نظر آئیں گے کہ جو نون لیگ سے زیادہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب کے دفاع کے لیے آگے بڑھ کر آ گئے ہیں سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں. اور اس میں بہت سارے ہمارے ریٹائرڈ صحافی بھی ہیں، ایکٹیو صحافی بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایک سوئنگ دے رہے ہیں، اس کو ٹوئسٹ دے رہے ہیں. جی یہ ریٹائرڈ صحافی کی ٹرم تو میں نے کبھی نہیں سنی اس سے پہلے. ریٹائرڈ صحافی کیا ہوتا ہے سر؟ میں ریٹائرڈ صاحب ریٹائرڈ کہہ رہے ہیں، ریٹائر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں نے ریٹائرڈ کہا. ریٹائرڈ سے مراد یہ کہ جب آپ کسی ادارے سے منسلک نہ ہوں، آپ کہیں پر مطلب ہے ایکٹیولی صحافت نہیں کریں، آپ سوشل میڈیا پہ زندہ ہوں، وہاں پر بیٹھ کے آپ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، اپنا ذہن کا غبار جو ہے وہ جالے صاف کرتے رہتے ہیں، کتھارسس نکالتے رہتے ہیں گریک ٹریجڈی سمجھ کر آپ پاکستان کی سیاست کو، تو پھر ریٹائرڈ ہی کہوں گا میں. اب آپ اگر یہ آپ نے ویسے نئی ایک ٹرم آج بتائی ہے، یہ بڑی ہٹ ہوگی. مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ٹرم جو ہے نا یہ عام زدہ عوام ہو جائے گی ریٹائرڈ صحافی کی. ایک سوال مجھے کوئکلی آپ سے پوچھنا ہے لذیذ لغاری صاحب کے پاس جانے سے پہلے. دیکھیں لغاری صاحب کا موقف یہ ہے کہ حکومت کی رٹ ہونی چاہیے، اتھارٹی ہونی چاہیے، اور حکومت نے یہ جو کہہ ڈالا ہے کہ لاہور کے جلسے کو ہم نہیں روکیں گے. ویسے حکومت نے کہا ہے کہ ہم کیسز درج کریں گے، لیکن لغاری صاحب سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کو فورسبلی، اگر حکومت واقعی سیریس ہے تو حکومت کو طاقت کے زور سے ان جلسوں کو روکنا چاہیے. آپ کا کیا موقف؟ جی بات یہ کہ دیکھیں کوئکلی پیرزادہ صاحب، بات یہ کہ حکومت کا میں نے بھی پہلے جملے میں یہ کہا تھا کہ جی ریٹ آف دا اسٹیٹ اور ریٹ آف دا لا ہونی چاہیے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کارکنوں کو گلیوں میں چیز کریں، آپ سیدھا جو آرگنائزرز ہوتے ہیں اور ان کی تعداد گنی چنی ہوتی ہے، اس کو آپ بالکل پکڑ کر بند کریں. ایک وہ 144 لگائیں، آپ ان لوگوں کو جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو پکڑ دھکڑ کریں، آپ دیکھیں گے کہاں جاتے ہیں. یہ کوئی انقلابی تنظیمیں نہیں ہے، یہ MRD کی تحریک نہیں ہے PDM کہ جہاں پر لوگ جو ہے بائیں بازو کے بڑے ترقی پسند طالب علم ہوا کرتے تھے، نکلتے تھے جوش و جذبے کے ساتھ ڈاج دیا کرتے تھے پولیس کو. ہمیں پتہ ہے ان لوگوں کا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے. ہمیشہ لڑائی جو سیاسی جدوجہد ہوتی ہے وہ اعلیٰ مقاصد کے تحت ہوتی ہے. اب یہاں پر اگر جو خاندانوں کو بچانے کے لیے، بدعنوانی کو بچانے کے لیے جو لوگ نکلیں گے وہ کیا نکلیں گے، تو ہمیں بھی ان کو حوصلہ پتہ ہے، وہ ایک حد تک جا سکتے ہیں، ان کے حمایتی بھی اسی طرح جا سکتے ہیں. کہ یہاں پر جو ہے ہم تنقید کرتے تھے ایک زمانے میں کہ جی شخصیت پرستی ہے، اب تو بات آ گئی ہے خاندان پرستی کے اوپر. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل جو ہے وہ آ کر جو ہے حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر وہ ڈیپتھ ہے کہ وہ جا کر کوئی انقلاب. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. اس نقطے کے اوپر ہم ایک بریک لیتے ہیں کہ دو قسم کی اسٹریٹجیز جو ہیں، ایک وہ نذیر لغاری صاحب کا جہاں حکومت کو زور سے روکنا چاہیے، اور دوسرا خود حکومت کا جو لگتا ہے کہ عامر زیاد صاحب جس کی تائید کرتے ہیں کہ جو آرگنائزرز ہیں حکومت ان کے خلاف پرچے درج کر سکتی ہے، انہیں گرفتار کر سکتی ہے، جو کہ حکومت نے کہا بھی ہے کہ انفیکشس کنٹرول آرڈر جو ہے، جو آرڈیننس ہے پنجاب کا، اس کے تحت مقدمے جو ہیں وہ درج کیے جائیں گے، جو غالباً ملتان میں کیے بھی گئے ہیں. کیا چیز زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے، کیا مناسب ہوگی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے کا اختتام اس چیز کے اوپر ہوا کہ اب جب ہم لاہور کے جلسے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارا راستہ روکا گیا، ہمارے راستے میں بیریئرز لگائے گئے تو اپوزیشن میں بیریئرز کو ہٹا دے گی. ملتان میں پہلے بھی اس حوالے سے خاصی دھینگا بشتی ہوئی تھی. اس پہ دو قسم کی اوپینینز ہیں. حکومت کا یہ کہنا ہے حکومت کسی کا راستہ نہیں روکے گی، حکومت آرگنائزرز کے خلاف جو ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے پہ مقدمات ضرور درج کر سکتی ہے، ان کے اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت راستہ نہیں روکے گی. لیکن پھر دوسری اسٹریٹجی ہے کہ حکومت کو راستہ روکنا چاہیے، اپنی ریٹ کو انفورس کرنا چاہیے. یہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. لغاری صاحب، واٹ از دی اسٹریٹجی؟ عامر زیاد صاحب کو آپ سن چکے ہیں اور ابھی ہم بات کریں گے ارشاد بھٹی صاحب سے. آپ کے خیال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ راستہ روکنا چاہیے یا مقدمے درج کرنے چاہیے؟ پہلے تو حکومت اپنا بیانیہ مناسب کرے نا، تاکہ اس کی بات کو سمجھا جائے، اس کی بات کو مانا جائے اور ماسز میں اس کی اپیل ہو. وہ یہ باقی سیریسنس شو کرے کہ وہ اس کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ایسا کر رہی ہے.
اور جب یہ لوگ اس بات کو بلیو کر لیں گے تو پھر لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. کارروائی کرنے کی صورت میں دو نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ انتقامی کارروائی ہے اور حکومت کا گراف پاپولرٹی کا وہ نیچے چلا جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ واقعی ان کی زندگی کو خطرہ ہے, تو پھر حکومت کے اقدام کو اور حکومت کی کارروائی کو. لیکن لاری صاحب حکومت تو نہیں کہہ رہی کہ وہ فزیکل فورس یوز کرے گی. حکومت تو نہیں کہہ رہی کہ فزیکل فورس یوز کرے گی. وہ کہہ رہی ہے کہ جو اس کے بعد مقدمے درج کرے گی آرگنائزرز کو دیکھ کے. جب خلاف ورزی ہو جائے گی, جب خلاف قانون ایک چیز ہو جائے گی. ایک مہینہ پہلے پنجاب اسمبلی کے رکن عمران نذیر صاحب جو ہیں اس کے لاہور کے پریزیڈنٹ PMLN کے, وہ پہلے ہی جیل میں ہیں اور وہی آرگنائزر تھے, وہ جیل میں چلے گئے. اس کے بعد جو لوگ ہوں گے ان کو بھی وہ گرفتار کرے گی اور ہو جانے کے بعد کرے گی. جب سامنے اس کے بعد لاٹھی اٹھائے گی اور لکیر کو پیٹنا شروع کر دے گی. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نکل آئے, ضمانت ہو گئی ان کی. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, اچھا بھٹی صاحب کا کوئک ویو لے لیں. بھٹی صاحب کیا چاہنا چاہیے؟ راستہ روکنا چاہیے, مارنا پیٹنا چاہیے, یہ بعد میں مقدمہ. دیکھیں میں اگر وہ کرتی ہے تو حکومت تو کہہ رہی ہے نا کہ وہ بعد میں کارروائی کرے گی, تو کارروائی تو پھر اس کے بعد لکیر پیٹنا ہوگا نا, وہ تو پھر لکیر پیٹے گی. میں چاہ رہا تھا کہ آپ ایک پوزیشن ہمیں دے دیتے نا کہ راستہ روکنا چاہیے فزیکلی لاٹھی ڈنڈے سے, یا ان کو بعد میں گرفتار کرنا چاہیے اور مقدمے درج کرنے چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت روکنا چاہتی ہے تو روکے, اور پھر ہوتا ہے واٹ کم میں, جو آپ نہیں حکومت کو میں تو کہہ رہا ہوں ایڈوائز کریں نا, آپ ایڈوائزر بن جائیں حکومت کے. نہیں لگاری صاحب, آپ ایڈوائزر بن جائیں نا حکومت کے 2 منٹ کے لیے. حکومت کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ مار کے راستہ روکیں یا بعد میں گرفتار کر لیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعد میں گرفتار کرنے سے جلسہ رک جائے گا کیا؟ جلسہ تو ہو چکا ہے نا, اس کے بعد میں سب کو گرفتار کر لیں, پھر کیا اس سے کیا ہوگا اس کا؟ ٹھیک, نہیں وہ تو اور بھی جلسے کریں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ ایڈوائزر ہیں 1.5 منٹ کے لیے حکومت کے. ہاں, میں اس پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. روکنا چاہیے, طاقت کے ساتھ روکنا چاہیے. اچھا, یہ میرا ویو ہے. اچھا, اب آ جائیں. آپ حکومت کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ حکومت بیریئر کھڑے کرے اور مارے اور لاٹھی ڈنڈا. میں کہہ رہا ہوں طاقت کے ساتھ روکے, جتنی طاقت ہے اگر حکومت میں, اگر نہیں ہے تو فری فار آل کر دے, پھر یہ درمیان کا رستہ نہ لے. حکومت کہہ رہی ہے جب ایکٹیویٹی جو خلاف قانون ایکٹیویٹی کرے گا وہ فوری طور پہ اس کے خلاف FIR درج کریں گے. میں اس کو نہیں مانتا. کرونا ہے, اگر ہے تو جلسہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا عامر ضیاء صاحب, اچھا عامر واپس آتا ہوں آپ کے پاس. عامر ضیاء صاحب, کوئک ریسپانس ٹو ارشاد بھٹی صاحب. بالکل یہی ہے جو میں تو شروع سے یہ میرا موقف ہے کہ جب تک اگر آپ کی ریٹ آف اسٹیٹ اور ریٹ آف لا ہوا ہے تو آپ اس کو نافذ کریں اور ہر صورت میں کریں. اور اس میں آپ کو کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن کی ضرورت نہیں. جو ان کے رہنما ہیں, جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, جو پیسہ پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ ان کو پکڑیں. خالی آپ ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی کے 2 4 5 لوگ ہوتے ہیں, ان کو آپ پکڑ لیں. کوئی آپ کو بہت کہتے ہیں بڑے پیمانے پہ ڈریگ نیٹ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ چیز بالکل ممکن ہے اور ماضی میں ہوتا رہا ہے اور دوبارہ ہونا چاہیے ان حالات میں, کیونکہ اس طرح کی کوئی جمہوری جدوجہد نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے, الیکٹڈ حکومت ہے. خلاف ہم بھی بہت تنقید کرتے ہیں حکومت کی بہت ساری چیزوں پہ, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی ایسا یہ زندگی موت کا سوال نہیں ہے کہ جی ہمیں کوئی تحریک آزادی چلا رہے ہیں اور کوئی عوام کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ پوری جدوجہد جو ہے خواص کے حقوق کے لیے, 2 خاندانوں کو نہ یہ کوئی جنازہ ہے نہ یہ کوئی شادی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ارشاد بھٹی صاحب واپس آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ سارے جو ہیں بڑے سخت قسم کے آج ہاکش آپ لوگوں کا سٹینڈ ہے. مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ لوگ سارے کہیں گے کہ مارو پیٹو لاٹھی ڈنڈا سوٹی. ہاں نہیں, اچھا میں اس کو اچھا اسحاق ڈار صاحب کے, نہیں اسحاق ڈار کی اس پہ تو جواب دے دی جو عامر ضیاء صاحب. ہاں میں ٹھیک ہے, میں پہلے دن سے سپورٹ کرتا ہوں, یہ ہونا چاہیے. اچھا نمبر 1, اسحاق ڈار صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے جن قاضی فیملی کے طرف لندن میں رہے تھے, 7 سال پڑھے تھے, واپس آ کر ان کے شناختی کارڈوں پر میں ویسے بتایا بینک اکاؤنٹس کھولے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 15 جائیدادیں تو 1 جائیداد وہ چھوڑ دیں, اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اسی قاضی فیملی کے جعلی شناختی کارڈوں پہ اکاؤنٹس کھولے اور شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کی. نمبر 2, اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جو حدیبیہ کے وعدہ ماف گواہ تھے. 17 صفحات کہ سپریم کورٹ نے حدیبیہ کے کیس کو ختم کر دیا. وہ ختم, وہ علیحدہ بات ہے, وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس سے ختم ہو گیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا,
اور پھر مکر گئے اس سے. اسحاق ڈار وہ تھے جن کے جعلی اعداد و شمار اور جھوٹ پر حکومت پاکستان مشرف صاحب کو $5.5 ملین IMF کو دینا پڑا جرمانہ. ہاں جرمانہ دینا. اسحاق ڈار صاحب اسحاق ڈار وہ تھے جنہوں نے ایک اٹ ہوم ٹو میک کنسرن کا ایک لیٹر لا کر کہا مجھے دبئی کے شیخ نے 83 کروڑ روپیہ دیا تھا ان کی کنسلٹنسی فیس کی, کوئی بینک ڈپازٹ نہیں, کوئی رسید نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. اسحاق ڈار وہ تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ IMF کے ایمرجنگ مارکیٹس اخبار نے مجھے ایشیا کا نمبر 1 فنانس منسٹر ڈکلیئر کیا, بعد میں IMF نے کو تردید دینا پڑی, ہمارا اس اخبار سے کوئی تعلق نہیں. اسحاق ڈار صاحب وہ تھے جنہوں نے 500 ملین یورو کا قرضہ لیا تھا 8.25 پر, مہنگے ترین پر. اسی وقت انڈین کمپنی ریلائنس نے 2.2 پہ لیا تھا. اسحاق ڈار وہ تھے جنہوں نے $200 ارب ہمارے سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, جھوٹ بولا تھا قومی اسمبلی میں, بعد میں اپنے بیان سے مکر گئے تھے. اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے 1990 سے 2002 تک $1 انکم ٹیکس کا یا کوئی ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کروائی تھی. اسحاق ڈار صاحب اس لیے اعداد و شمار کے جھوٹے ماہر, جھوٹ بولنے کے ماہر, اور وہاں بھی جھوٹ بولنے کے پکڑے گئے, اس لیے پھر ہونٹوں پر زبان پھیرنی پڑی. اچھا چلے, اسحاق ڈار صاحب کی تو خاصی آپ نے ڈائسیکشن جو ہے وہ کر دی ہے. نذیر لغاری صاحب, وہ جو دوسرا ایشو تھا کہ ٹیلی ویژن چینلز کو اگر ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, حکومت کے حوالے سے تو خاصی بحث ہو گئی, میرا خیال آپ کا موقف کو خاصی سپورٹ بھی ہے عامر زیاد صاحب کی طرف سے, لیکن اگر ٹیلی ویژن چینلز کو کیا ان ریلیز کو اور ان جلسوں کو جو خلاف قانون ہیں, خلاف ضابطہ ہیں, خلاف اخلاق ہیں اور پبلک ہیلتھ کے لیے ہیزرڈ ہیں, کیا ٹیلی ویژن چینلز کو ان کو کور کرنا چاہیے؟ میں اپنے اسپیس کو وڈرا نہیں کرنے کو تیار ہوں, اور جو میڈیا کو اسپیس موجود ہے وہ اس کے پاس رہنا چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے کہ روکتی ہے نہیں روکتی ہے. اگر تو میڈیا کی اسپیس ہو رہا ہے, میڈیا جب یہ کہتا ہے, نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا جب خود سے فیصلہ کرتا ہے تو نیوز میں رپورٹ کرے نا, وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نیوز پہ رپورٹ کرے, لیکن ہم نے سیلف سینسر کا عذاب بھگتا ہے, ہمیں معلوم ہے. ہم نے جنرل ضیاء کے دور میں 5 سال تک اپنی کاپیاں چیک کروائی ہیں, اور ہمارے سینسر افیسر جو بیٹھے ہوتے تھے وہ اتنے بکرات ہوتے تھے کہ ہم نے سوال سمجھے نہیں شاید. نوجوان نے ایک ایونٹ کو رپورٹ کرنا ایک ڈفرنٹ چیز ہے, اس کو گلیمر کرنا کر دیا. نہیں لغاری صاحب سوال شاید کلیئر نہیں ہو سکا. نیوز میں رپورٹ کرنا ایک اور چیز ہے اور سارا دن اس کی کوریج کرنا ایک الگ چیز ہے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا دن آپ کا کیا نیوز کو بالکل کلیئر کر دیں, نیوز میں کور بالکل دکھائیں, آپ کے نیوز میں ہے یہ چیز نہیں دکھانا چاہیے. ہاں لیکن گھنٹوں نمبر 1 اشتہاریوں کے انٹرویو اور مفروروں کے انٹرویوز نہیں دکھانے چاہیے. نمبر 2 پلیز اللہ کے نام پہ عوام کرے نہ جائے, عوام کو سلام جو ان کے جلسوں میں ناچ رہی ہے نہ جائیں. اس کے بعد نیوز والوں کو اور ان کو بھی کرنا چاہیے, اپنی اخلاقی ذمہ داری لیں نا, کم از کم وہ تو لیں کہ جو کرونا کے دور میں جلسے کرنا, لانگ مارچ کرنا, احتجاج کرنا ان کا حق ہے, مگر اس وقت کرونا ہے, مہینہ ایک رک جائیں, مہینہ 1.5 مہینہ رک جائیں, اس کے بعد جو چیز. عامر زیاد صاحب یہ کوئک فائنل ورڈ, نیوز میں اور اس کو پروجیکٹ کرنے میں فرق ہے, نیوز رپورٹنگ میں اور پروجیکشن میں. وہ تو پہلے کہہ اس میں محیط صاحب کوئی اس کی بات نہیں ہے, سیلف سینسرشپ کی بات نہیں ہے یہاں پر. بات صرف یہ ہے کہ جناب ایک تو میں گڈ جرنلزم کی بات کروں, میں کہہ رہا ہوں کرونا نہ بھی ہو اور آپ کے یہاں مطلب ہے یہ ساری وبائیں نہ بھی ہو, تب بھی کیا ہمیں کئی گھنٹے جو ہے جلسے دکھانے چاہیے؟ میں بطور صحافی سوال کرتا ہوں, یہ میرا ہمیشہ سے اس وقت سے میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا ہمیں ہر پریس کانفرنس دکھانے کی ہوتی ہے لائیو؟ کیونکہ آپ دیکھیں پرنٹ میڈیا میں وہی پریس کانفرنس جو ہوتی 4 جملوں میں کور ہو رہی ہوتی ہے, وہ 200 ورڈ کی سٹوری ہوتی ہے جس پر آپ 1 گھنٹے کا 40 منٹ کا جو ہے ایک آپ ایئر ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی دنیا میں صحافت ہوتی نہیں. میں تو کرونا سے درگزر, آپ ہٹا دیں کرونا کو, تب بھی جو ہے ہر آدمی کی تقریر دکھانے کی سنانے کی نہیں ہوتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جلسے میں جب گالم گلوچ ہوتی, وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. عامر زیاد صاحب وقت میرا بالکل ختم ہو گیا, مجھے شارپ اینڈنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین یہ ساری بحث آپ نے دیکھی, فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.